नाज़रीन, ट्रंप की जो मिड टर्म इलेक्शन कैंपेन है उसका बाकायदा जो वो आगाज हो चुका है। ट्रंप ने पहला जो मिड टर्म के हवाले से इवेंट है उसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और वो अनाउंस भी जब हो चुका है, तो बाकायदा यानी मिड टर्म का जो माहौल है वो वहां पर जब वो बनना शुरू हो गया है। सो अभी तक ट्रंप की जो तमाम पॉलिसीज हैं वो एक से लेकर आखिर तक जब वो बैकफायर हुई हैं, एक जगह पर भी उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो अब इस वक्त जब वो ट्रंप के पास एक साल का अरसा बाकी रह गया है, वैसे तो 2 साल है, बट जो 2028 का साल होगा वो इलेक्शन ईयर होगा और उसमें ज़ाहिर है इलेक्शन के हवाले से सारा जो कैंपेन है वो शुरू हो जाएगी। तो असल में अभी मिड टर्म इलेक्शन 2-3 महीने इसमें गुजर जाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर असल में जो 2027 का साल है वो एक बड़ा फैसला कुन साल जब वो होने जा रहा है, क्योंकि आप देखें क्यूबा, ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल, ईरान, मिडिल ईस्ट, चाइना से भी लड़ना है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो, और फिर डोमेस्टिकली इमिग्रेशन, बर्थ राइट, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें ट्रंप एक भी नहीं कर सका। तो 2027 का साल जब वो बड़ा फैसला कुन नौयत का होने जा रहा है और पेंटागन जो ऑर्डर्स दे रहा है अपनी वेपन प्रोडक्शन के, ड्रोन्स के, एयर डिफेंस के, वो भी 2027 के टारगेट को जब वो सामने रख कर दे रहा है। तो अभी तक ट्रंप की सारी पॉलिसी जब वो फेल हुई हैं, तो लेट्स सी कि अब आगे मामला जब वो किस तरह से चलते हैं। जो करंट नाज़रीन स्टेटस को है वो बरकरार नहीं रह सकता। जो मिडिल ईस्ट का स्टेटस को आप देख रहे हैं कि इधर खटपट भी चल रही है, इधर टॉक्स भी चल रही हैं, एक जंग की तलवार जब लटक रही है, या तो ये फाइनल एक किसी एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट होगी जो कि असल में अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है, जिसको जेडी वैंस बार बार बता रहे हैं ये असल में अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है, और दूसरी तरफ यह है कि ये स्टेटस को जो है फुल स्केल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके खतरा जो असल में सबसे ज्यादा है कि ये एक वॉर के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा। आज रॉयटर्स की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उसने कहा है कि जंग उससे कहीं जल्दी शुरू होने वाली है जितना दुनिया सोच रही है, उससे बहुत जल्दी जंग जब वो शुरू होने वाली है। इस वक्त नाज़रीन इजराइल जो है उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इजराइल की एयरफोर्स वैसे तो मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल एयरफोर्स है और बाकी उनकी टेक्नोलॉजी सारा कुछ, लेकिन ये इजराइल की असल पावर नहीं है। इजराइल की इस वक्त नाज़रीन जो असल पावर है वो उसकी है नो अकाउंटेबिलिटी। इजराइल की एयरफोर्स उसको ईरानी मिसाइल जब वो शिकस्त दे चुके हैं, इजरायली आर्मी उसका भुरकस जब वो निकल चुका है, इजरायली टेक्नोलॉजीज वो उनके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कामयाबी नहीं दे सकी। अपनी इस तमाम तर ज़ाहिरी मिलिट्री सुपीरियरिटी के बावजूद इजराइल जब अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सका। सो इसके बावजूद वो जंग जारी रखे हुए है, इसके बावजूद जो है वो लैंड्स को मजीद ऑक्यूपाई करना चाह रहा है और कर रहा है। तो उसकी सिर्फ बुनियादी वजह यह है कि जो वेस्ट की बैकिंग की सूरत में उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसने गजा में हालिया इंसानी तारीख की सबसे बदतरीन जेनोसाइड जब वो की है, फिर भी उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आज आप जरा देखिए क्या खबर आई है कि जो इंटरनेशनल फोरम है जर्नलिस्ट का, वो अपनी जर्नलिस्ट की जो डेफिनेशन है उसको ही तब्दील करने जा रहा है, और उसमें से जो फलस्तीनी हैं और जो लेबनीज रिपोर्टर इस वक्त जंग को कवर कर रहे हैं और जो शहीद हो रहे हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे और नई डेफिनेशन के मुताबिक वो जर्नलिस्ट ही नहीं रहेंगे, क्योंकि इजराइल जो है वो सबसे ज्यादा जर्नलिस्टों को मारने वाला एंटिटी है। तो अब वो पूरी जो जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है उसको ही रीडिफाइन जब वो किया जा रहा है। तो ये वो सहूलतें हैं जो इजराइल को दी गई हैं। अगर आईसीसी वारंट भी जारी करती है तो ना कभी वो इंप्लीमेंट होते हैं, बल्कि आईसीसी के ऊपर जब वो सैंक्शन लग जाते हैं। तो वेस्टर्न बैकिंग के जरिए यही एयरफोर्स इजराइल की, यही मिलिट्री, यही टेक्नोलॉजीज, यही उसकी इकोनॉमी, और वेस्ट अपनी प्रोटेक्शन शील्ड हटा दे। आप देखिएगा इस इजराइल के साथ 1 महीने के अंदर अंदर क्या होता है। ठीक है, तो यह है इजराइल की असल पावर, जिसकी वजह से वो जंगों को मजीद जारी रखेगा और अपनी जो एक्सपेंशन करने की भी कोशिश करेगा। लेट्स सी कि ये शील्ड जब वो कब टूटती है। और जैसा कि आज जो नाज़रीन खबर आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि इजराइल ने सोमाली लैंड के लिए जो शिपमेंट्स है, मिलिट्री शिपमेंट्स, वो भेजना शुरू कर दी हैं। और उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये यूनाइटेड नेशन के कवर के अंदर भेजी गई हैं। यानी ये ऐसे था कि ये यूनाइटेड नेशन की जो रूटीन की ह्यूमैनिटेरियन शिपमेंट्स जारी होती हैं ये वो है, बट टर्किश इंटेलिजेंस ने या फिर रीजन की किसी और इंटेलिजेंस ने समहाउ, मे बी इजिप्शियन इंटेलिजेंस, मे बी ईरानियन इंटेलिजेंस, उनको ये खबर हुई कि यहां पर ये काम जब शुरू हो गया। तो आज मिडिल ईस्ट के मीडिया में ये रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, उसमें ये लिखा गया है कि रीजनल इंटेलिजेंस सोर्सेज ये बात कर रहे हैं। तो उसमें नाम किसी मुल्क का नहीं आया कि किस मुल्क की ये इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये इंफॉर्मेशन जो हासिल की है, बट ये मिडिल ईस्ट के मीडिया में आज खबरें शाया हो रही हैं कि इजराइल ने मिलिट्री शिपमेंट सोमाली लैंड के लिए रवाना कर दी हैं। तो यमन ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि जो कुछ सोमाली लैंड के अंदर हो रहा है इसको हम खामोशी के साथ देखेंगे नहीं, बल्कि हम किसी भी वक्त सोमाली लैंड के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये जो मजीद अब असलहा आना शुरू हो गया है सोमाली लैंड को, तो ये और ज्यादा प्रोवोकेटिव है, तो वहां पर भी सूरत हाल जो खराब हो सकती है। तो ये कहने का मकसद ये है कि लेबनान में एक्सपेंशन, सोमाली लैंड में एक्सपेंशन, गजा, वेस्ट बैंक, शाम, तो रीजन को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि इजराइल सबके लिए एक थ्रेट है।
یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عرب نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے، یہ ٹرکش نیشنل سیکورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، یہ ایجپشین نیشنل سیکورٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور چائنا تو یہ کنکلوژن نکال چکا ہے کہ اسرائیل ان کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا. سو چائنا کے وزیر خارجہ خاص طور پر ایتھوپیا گئے اور ایتھوپیا کو یہ خبردار کیا کہ صومالی لینڈ کو ریکگنائز نہیں کرنا، ٹھیک ہے. سو چائنا کا یہاں پر جب بہت خاص انٹرسٹ ہے، چائنا کی ایک ہی بیس ہے، چائنا کے مین لینڈ سے باہر ان کی ایک ہی بیس ہے جو کہ ہارن آف افریقہ کے اندر ہے، جبوتی کے اندر ہے. دوسری طرف نظیر ایران، روس، چین اور نارتھ کوریا یہ اپنا جو الائنس ہے اس کو تیزی کے ساتھ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں فار دا فیوچر وارز، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ایک جنگ جاری ہے وہ ابھی رکنے والی نہیں ہے. یعنی ایک وہ ہے جو ویسٹ فیصلہ کن جنگ لڑ رہا ہے ان 4 ملکوں کے خلاف، اور ایک وہ جنگ ہے جو مڈل ایسٹ میں جاری ہے جس میں اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنا رہا ہے. لیکن ساتھ وہ اس کو کیسے لنک کرتا ہے کہ ہم تو ویسٹرن سیولائزیشن کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ساتھ وہ ویسٹ کو یہ کنونس کرتا ہے کہ جیسے سوویت یونین کے خلاف بھی تو جو اسرائیل تھا وہ نتنیاہو بار بار کہتا تھا نا کہ سوویت یونین کو ٹوٹنا چاہیے، کولیپس ہونا چاہیے. تو اسرائیل بیسیکلی اپنے آپ کو ویسٹ ہی کا فرنٹ مین کے طور پر پوزیشن کرتا ہے کہ جیسے پہلے پچھلی صدی میں سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی، تو اس وقت چائنا کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، تو اسرائیل اپنے آپ کو وہاں پوزیشن کرتا ہے کہ ہم آپ کے فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں چائنا سے لڑنے کے لیے یا باقی ملکوں سے جب لڑنے کے لیے، اور ساتھ اس کے سارے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں گریٹر اسرائیل کے وہ سارے. تو یہ اس طرح سے جنگ جاری ہے. تو یہ 4 ملک جب وہ بہت زیادہ قریب آتے چلے جا رہے ہیں. ابھی جو چائنا سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، چائنا نے بھی اپنا ڈیلیگیشن جب وہ سپریم لیڈر کے فیونرل کے لیے روانہ کرنے کا اعلان کر دیا. کل رشیا سے اسٹیٹمنٹ آئی اور وہ دمتری میدویدیو کو روانہ کر رہے ہیں. پاکستان سے ڈیلیگیشن جب وہ جانا شروع ہو گئے ہیں. لیٹس سی کہ کون سے OIC ملک جب وہ بھیجتے ہیں. اب مجھے بتائیے نا کہ چائنا نے بھیج دیا ہے، رشیا نے بھیج دیا ہے، اب دیکھنا یہ کہ کون سا عرب ملک جب اپنا ڈیلیگیشن بھیجے گا اور کون سا OIC ملک جب اپنا ڈیلیگیشن بھیجے گا. اوور آل ملینز اینڈ ملینز آف پیپل جب وہ اس میں شریک ہونے جا رہے ہیں. اچھا، کل امریکنز نے بہت کوشش کی کہ ایرانینز کے ساتھ کوئی ملاقات دوحہ کے اندر ہو جائے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کہ فیونرل ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے ایرانینز کے ساتھ کوئی فوٹو سیشن جب وہ کر لیا جائے، تاکہ جو فیونرل کی اہمیت ہے، دیکھیں سپریم لیڈر کو کس نے اسیسینیٹ کیا؟ امریکہ نے کیا نا. تو ایرانین جو ہیں عہدیدار وہ امریکنز کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹوز کھنچوا رہے ہیں، تو وہ پھر کیسا میسج آئے گا کہ ابھی تو تدفین بھی نہیں ہوئی اور آپ ان کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا رہے ہیں. تو یہ امریکنز نے بڑی کوشش کی کہ کل ایک فوٹو سیشن جب وہ ہو جائے، لیکن ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے، جو کہ لو لیول ڈیلیگیشن وہاں پر گیا ہوا تھا، جو صرف اور لیبنن کی بات کرنے گیا اور جو فروزن ایسٹس ہیں ان ڈائریکٹ ٹاکس، ایرانی ڈیلیگیشن نے صرف قطری ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کی، امریکنز کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی. تو لیبنن کے اوپر ایک اور کمیٹی بن گئی ہے جس میں لیبنن شامل ہے، جس میں ایران شامل ہے، جس میں امریکہ شامل ہے. یہ کمیٹی جو ہے وہ اوور سائڈ کرے گی لیبنن کا سیز فائر، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیل کب وڈرا کرے گا اس کی باقاعدہ ٹائم لائن اور اس کے مکمل وڈرا کو یہ نگرانی کرے گی. تو اب اس میں انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ 2 ٹریک ہیں لیبنن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ایک وہ ہے جو لیبنیز گورنمنٹ نے جا کر اسرائیل سے واشنگٹن میں معاہدہ کیا جس میں اسرائیلی فوج لیبنان کے اندر ہی رہے گی، یہ انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالا ہے. دوسرا جو ٹریک ہے جو کہ سنجیدہ ٹریک ہے جس کو دنیا سپورٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے جو اسلام آباد اکارڈ کا ہے، اس MOU کا، جس کے تحت اب ایک نئی کمیٹی بنی ہے جس میں وڈرال کی ٹائم لائن ہے، سیز فائر کی مانیٹرنگ ہے. تو یہ 2 ٹریک ہیں. لیٹس سی کہ اس میں سے الٹیمیٹلی جو وہ کون سا کامیاب ہوگا. لیکن ایران یہ ساری ڈیولپمنٹس دیکھ رہا ہے، جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ لیبنن میں ایران ایک بڑی بمباری رکوان میں کامیاب ہو چکا ہے، بیروت پر وہ اسرائیل کے ہاتھ روکنے میں کامیاب ہو چکا ہے. سو جب کوئی اسرائیل سے بڑی ایسکیلیشن ہوگی تو آپ کو ایران سے بھی جواب جو وہ نظر آئے گا. تو ابھی تو بابات درمیان میں نا میڈیٹرز میں سے بھیجتے ہیں کہ ہولڈ کریں، یہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو جب اسرائیل ایک بڑی ایسکیلیشن کرے گا تو یو وڈ سی کہ ایران اور ریزسٹنس کا بھی ایک لارج اسکیل رسپانس جب وہ آئے گا. تو فی الحال اسرائیل جو ہے وہ ایرانی ایکویشن کو لیبنن میں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. سو انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، یہاں پر ایک دوسری کمیٹی بن گئی کہ جو اسرائیلی وڈرال کو مانیٹر کرے گی. تو ایران وار کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ہٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ کے الائز کو، ان کی اکانومیز کو. انفلیشن جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، بٹ اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ اب ان ملکوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بڑی جو اکانومیز ہیں امریکن الائز، وہاں پر انفلیشن جب وہ دیکھی جا رہی ہے. یورپین اکانومی بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. تو اگر مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد یا اس سے پہلے کوئی ایک اور جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اکانومیز اور زیادہ جب وہ ڈیمیج ہونے والی ہیں. ابھی ایران کا میسج جب وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کسی جہاز نے ہمارے بتائے گئے راستے کے علاوہ گزرنے کی کوشش کی. دیکھیں ایران اس وقت فیس تو وصول نہیں نہ کر رہا، تو ایران کہہ رہا ہے بس گزر دیں، ہم آپ کو راستہ بتا رہے ہیں، یہاں سے گزریں، اور اگر کسی نے اور راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو ہم امیڈیٹ اور ڈیسائسو رسپانس دیں گے، وہ جہاز جب وہ ہٹ ہوگا. تو ایک یہ صورتحال. اچھا، ادھر رشیا نے ایک لارج اسکیل حملہ جب یوکرین پر کیا ہے، جس کی CIA نے انٹیلیجنس دی تھی یوکرین کو کہ ایک رشیا بڑا حملہ پلان کر رہا ہے. تو رشیا نے ایک بڑا حملہ یوکرین کے کیپٹل پر کیا ہے، کیونکہ یوکرین جو ہے وہ مسلسل ادھر حملے کر رہا ہے. انہوں نے رشیا کی ایک بڑی آئل ریفائنری کو اٹیک کیا ہے، اس کے علاوہ باقی ٹارگٹ جس میں رشیا کے جو کیجویلٹیز ہیں وہ رپورٹ کی جا رہی ہیں.
تو رشیا نے ایک بہت لارج اسکیل اٹیک جو وہ کیا ہے، اور فن لینڈ نے اپنی جو ایئر سپیس ہے جو رشین بارڈر کے ساتھ ہے اس کو ریسٹرکٹڈ زون قرار دے دیا. یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے. فن لینڈ نیٹو کنٹری اور ایسے ملک جو کہ کیا شاندار کنٹریز ہیں اور امن، مطلب وہاں پر خوشحالی امن، اس کے لیے یہ ملک جب وہ مشہور ہیں، یہ اسکینڈینیوین اسٹیٹس، ناروے، سویڈن، ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے خوبصورت ترین ملک ہے اور انہوں نے کئی دہائیوں سے کوئی جنگ نہیں دیکھی، اور وہاں پر یہ جس کو آپ ناظرین ایک آئیڈیل ویلفیئر اسٹیٹس کہتے ہیں نا، آئیڈیل ویلفیئر اسٹیٹس، وہ ویسٹرن یورپ بھی نہیں ہے، وہ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، سویڈن، ناروے، یہ سارے ملک یہ آئیڈیل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. یہ اپنے پیسے جو ہیں، اپنا بجٹ جو ہے وہ ویپنز کی بجائے سوشل ویلفیئر پروگرامز کے اوپر لگاتے ہیں. لیکن اب یہ ملک بھی جنگوں میں ڈریگ ہو رہے ہیں. تو آج فن لینڈ کو اپنی ایئر سپیس جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کرنا پڑا. یہ ایک بڑا خطرناک سائن ہے کہ جنگ جو ہے وہ کس طرح سے پھیل رہی ہے وہاں پر. تو جناب علی غزہ سے ذرا کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حماس نے کہا ہے کہ ایک فوری طور پر عرب میٹنگ جب وہ بلائی جائے، عرب ملکوں کا ایک سمٹ جب وہ فوری طور پر بلایا جائے غزہ کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. حماس آج عرب سمٹ اوور غزہ ڈسپلیسمنٹ سکیم، اور انہوں نے کہا کہ جو سچویشن ہے یہ فلسطینی جو مسئلہ ہے اس سے زیادہ یہ ایکسٹینڈ کر رہی ہے. اٹس اے براڈر ریجنل ایشو. یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریجنل ایشو ہے جو عرب ریاستوں کی نیشنل سیکیورٹی کو ڈائریکٹلی چیلنج کر رہا ہے. سو عرب ملک جو ہے وہ فوری طور پر ایک ہنگامی میٹنگ بلائیں، اور اسرائیل جو ہے وہ ایک نئی سکیمز بنا رہا ہے فلسطینیوں کو فورسبلی وہاں سے ڈسپلیس کرنے کے لیے، اور آن گراؤنڈ وہ ایسے پریکٹیکل میئرز لے رہا ہے کہ کیسے فلسطینیوں کو یہاں سے ڈسپلیس کرنا ہے. مثال کے طور پہ وہ غزہ کے اندر ایوری مینز آف لائف، زندگی گزارنے کا جو ایک مین ہے اس کو وہ ڈسٹرائے کر رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہاں پر ایگزسٹ ہی نہ کر سکے. ویسے آلریڈی اس نے چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو مطلب پھر بھی چونکہ فلسطینی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک چیز کو جو ہے وہ وہاں پر کہ یہاں پر زندگی پنپ نہ سکے، تو یہ وہ وہاں پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو حماس نے کہا ہے کہ ابھی اسرائیل کی تازہ نئی سٹیٹمنٹس یہ بتاتی ہیں کہ وہاں اسرائیل کتنا زیادہ سیریس ہے اس گھناؤنی سازش کے حوالے سے، تو ہمیں فوری طور پر یہ کرنا ہوگا. اور یہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، یہ عرب نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اینڈ ٹرولی یہ عرب نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ریجنل نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے. اسرائیل کی ایکسپینشن وہ تو گریٹر اسرائیل میں پھر جارڈن کو بھی لے کر آتے ہیں نا، شام کو بھی اور مصر کو بھی اور ترکی کے حصوں کو بھی. تو یہ سب کے لیے مسئلہ ہے. اگر یہ آج بھی اس کو ریئلائز نہیں کریں گے اور اسی طرح سے ستو پی کر سوتے رہیں گے، آج دیکھیں نا کہ ترکی تو اپنا ایک سٹینڈ لے چکا ہے، وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹلی یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ اسرائیل ہے، اور وہ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار تھا. اس کے بعد اگر کوئی ملک انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ فیصلے لے رہا ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے، جس نے ابھی امریکہ کو اپنی ایئر سپیس دینے سے جو انکار کیا، اور مصر بھی کچھ سٹیٹمنٹ جب جاری کر رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ سارے کنٹریز جب وہ اکٹھے ہو جائیں. اب اس کے علاوہ غزہ کے حوالے سے جو ایک اور بڑی خطرناک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل ایک تو لوگوں کو زندہ مار رہا ہے نا، مطلب ان کو مار رہا ہے، دوسرا وہ یہ کر رہا ہے کہ وہاں پر جو ری برتھ ہے اس کو روکا جا سکے، یعنی فلسطینی بچے پیدا نہ ہو سکیں، اس کو وہ باقاعدہ جو وہ سسٹمیٹکلی کر رہا ہے. یہ اس کی پالیسی جس کو آپ نسل کشی کہتے ہیں نا، کہ نسل ہی ختم کر دینا. تو جو زندہ ہیں ان کو مار دو اور نئے پیدا نہ ہونے دو. سو آج بڑی خطرناک ترین رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل ٹارگیٹس ری پروڈکٹیو لائف فیوچر برتھس ان غزہ، کہ غزہ میں مزید بچے پیدا نہ ہو سکیں. اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے کہ سسٹمیٹکلی جو میڈیکل سسٹم ہے، ڈسٹرکشن آف دا میڈیکل سسٹم، اس کو ختم کر رہا ہے، اور جو وومنز ہیں خاص طور پر جو عورتیں ہیں ان کو جب وہ مارا جا رہا ہے، اور بچوں کو وہاں پر جب وہ مارا جا رہا ہے. یو این کی جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیلیبریٹلی اسرائیل جب وہ بچوں کو مار رہا ہے، 20,000 سے زیادہ بچے یہاں پر مار چکا ہے. تو عورتوں کو خاص طور پر وہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اوورآل جو انفرٹیلٹی سے ریلیٹڈ جو سارا سسٹم ہے، میڈیکل سسٹم ہے، اس کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ری برتھ جب وہ نہ ہو سکے. تو یہ ایک انتہائی گھناؤنا منصوبہ. اور دوسری طرف اسرائیلی پریشر کے اندر آ کر، جو کہ اسرائیلی پریشر نہیں ہے اصل میں امریکن اور ویسٹرن پریشر ہے، جو سی پی جے ہے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ، جو انٹرنیشنل فورم ہے، وہ فارملی اپنی جرنلسٹ کی ڈیفینیشن ہی چینج کرنے جا رہا ہے. بجائے کہ اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے اتنے زیادہ جرنلسٹوں کو شہید کیا ہے اور اتنے زیادہ، سب سے زیادہ یو این کے لوگ مارے گئے ہیں، تو وہ الٹا جرنلسٹ کی ڈیفینیشن ہی تبدیل کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو مارے گئے یہ جرنلسٹ ہے ہی نہیں. تو ایک ٹریک آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ چونکہ اگلی صدی میں جا کر اسرائیل نے ہسٹری کو بھی ری رائٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کے مطابق تو ان کو کئی سو سال یہاں پر رہنا اور گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو انہوں نے ہسٹری بھی تو ری رائٹ کرنا ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ وارنٹس بھی واپس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ یو این کے اندر، انٹرنیشنل فورمز کے اندر اسرائیل جینوسائیڈ کو ڈینائی کرتا ہے. ابھی تک ویسٹرن گورنمنٹس نے جینوسائیڈ کو کنفرم نہیں کیا کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. تو اگلی صدی میں یہ اس طرح سے ہسٹری کو ری رائٹ کریں گے کہ یہ ہم تو وکٹمز تھے، یہ ہمارے پر الزام لگائے جاتے تھے.
ابھی آپ دیکھیں جو ادارہ کوئی رپورٹ چھاپتا ہے یہ اس کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں, الٹا آئی سی سی پر سینکشن لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کنٹروورشل ہو جائے. تو یہ بھی ایک چیز کو آپ ضرور ذہن میں رکھیں. تو یعنی وہ جرنلسٹوں کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہی ری فریم کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے جرنلسٹوں کو مارا ہی نہیں ہے. تو ادھر آج ویٹیکن کا بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ آیا ہے, انہوں نے کہا ہے مکمل طور پر یونروا کو بیک کیا اور کنڈیم کیا ہے کہ غزہ میں جو ایڈ کو جب وہ روکا جا رہا ہے. یہ ویٹیکن کی جو وہ پوزیشن ہے. ایران کا جو سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے اس نے وارننگ جاری کی ہے اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی حملہ کیا جاتا ہے, اور دوسرا اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے, اور ایران جو ہے وہ اپنی سوورینٹی یہاں پر اسٹیبلش کر چکا ہے. اور جہازوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے دوسرے راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو امیڈیٹ اور فورسفل رسپانس جب ہم دیں گے. اور ایران کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی ڈیمیج نیوکلیر سائٹس کو ایکسس نہیں کرنے دے گا, کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جائے اور وہاں پر دیکھے کہ ان کے بموں کی پرفارمنس کیا ہے, ان کے بامز نے کتنی پرفارمنس دی ہے, کتنی وہ ڈسٹرکشن لا سکے. سو اسپیکر نے کہا کہ کوئی ایکسس جو نہیں دی جائے گی. اور فارن افیئرز نے آج لکھا ہے کہ چائنا, ایران, نارتھ کوریا, رشیا یہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں اور پریکٹیکلی جو بیلنس آف پاور ہے اس کو بدل رہے ہیں, اور امریکہ کی جو طاقت ہے اس کو یہ جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں. یہ فارن افیئر نے لکھا ہے کہ یہ چار ملک جو وہ اور تیزی کے ساتھ جو وہ قریب ہو رہے ہیں, ان کا جو ریلیشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا یہ نظر آتا ہے. تو جناب علی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو سیز فائر اور شیڈیول آف اسرائیلی جو وڈرال ہے اس کو وہاں پر مانیٹر کرے گی. اور ایرانی ڈیلیگیشن نے بتایا ہے کہ امریکن جو ہیں ان کی طرف سے ایک ان ایکسپیکٹڈ جو کنسیشنز ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں. امریکن جب وہ فروزن فنڈز کے حوالے سے اچانک بیک ٹریک کر گئے, اچانک جب وہ پیچھے ہٹ گئے, اور یعنی ایرانیز نے یہ سینس کیا کہ یہ امریکن جب بہت زیادہ ریلیف دینے کے لیے جب تیار ہو گئے, تو قطری بینک سے جب فروزن فنڈز ایران کو جب ریلیز کیے جائیں گے. تو ادھر صومالی لینڈ کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو آج خبر آئی ہے کہ یو این کے بینر کے نیچے اسرائیل نے ایک شپمنٹ بھیجی, اور وہ کینیا کے کیپٹل نائروبی سے ہوتے ہوئے یا تل اویو سے روانہ ہوئی, نائروبی سے ہوتے ہوئے صومالی لینڈ نہیں, صومالیہ کے کیپٹل پہنچی جو یونائٹڈ نیشن کا آفس ہے, اور یونائٹڈ نیشن کے آفس نے اس کو ریسیو کیا, اور یہاں سے اس کو آگے جب صومالی لینڈ بھیجا گیا. تو یعنی وہ یو این کے اندر, ظاہر ہے یہ یو این تو انوالو نہیں ہے, یو این کے اندر جو ان کے لوگ بیٹھے ہیں تو یہ ایڈوانس اس میں سسٹمز ہیں, کمیونیکیشن سسٹمز ہیں, اور یہاں پر انٹیلیجنس کرنے کے لیے, سرویلنس کرنے کے لیے یہ سارے بھیجے گئے ہیں, اور 21 جون کو یہ ریسیو ہوئی ہے.